اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہے. میں نے بند دکانوں سے کچھ سیکھا ہے. میں نے در و خوف سے کچھ سیکھا ہے. میں نے ہمارے صحت کے نظام سے کچھ سیکھا ہے. میں نے وبا میں مرنے والوں اور بچ جانے والوں سے کچھ سیکھا ہے. میں نے روزگار کا انتظار کرتے مزدوروں سے کچھ سیکھا ہے. میں نے 2 وقت کی روٹی کی فکر سے کچھ سیکھا ہے. میں نے مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے سے کچھ سیکھا ہے. میں نے ہمارے فرنٹ لائن ڈاکٹر سے کچھ سیکھا ہے. میں نے ایک قوم بن کر اس وبا کا مقابلہ کرنے والے ہر ایک شخص سے کچھ سیکھا ہے. کیونکہ میں نے اس حال میں جینا سیکھا ہے جس حال میں جینا مشکل ہے. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and a warm welcome to our online viewers. Welcome to the Getz Pharma EACP Film Awards 2020, brought to you live from the 12th Karachi Literature Festival in Karachi. The EACP Iqbal Ahmed Center for Public Education is an organization that seeks to foster the use of science and reason to understand nature and society, and to better enable all citizens of Pakistan to participate fully in the political, social, economic, and cultural life of their society, to promote cultural and religious diversity, to raise awareness of global issues and the natural environment, and to advance the goals of international peace and justice. EACPE is named to honor the life and work of distinguished Pakistani academic, activist, and public intellectual Dr. Iqbal Ahmed. Getz Pharma Private Limited, since its inception in 1995, has not only committed to providing world-class healthcare to the Pakistani public and the global consumers, but also has played a vital role through its CSR program to encourage and promote cultural activities in Pakistan. This is our 7th consecutive association with the EACP to bring you the Film Awards from the platform of the Karachi Literature Festival. Today I am joined and thrilled to be a part of this discussion and the award ceremony, but I'd like to introduce to you my panelists for today. Khalid Mahmood Saab is our Managing Director and CEO of Getz Pharma. As the CEO of Getz Pharma, Khalid Saab has led the company from its inception in 1995. Today, Getz Pharma is the largest exporter in the pharmaceutical industry and the second largest pharmaceutical company in Pakistan, employing more than 6,000 people in Pakistan and over 25 countries in Asia Pacific, Africa, UAE, Central Asia. Getz Pharma is the only company in Pakistan whose manufacturing facility is pre-qualified and approved by the World Health Organization and by member countries of the Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme. Khalid Saab is a 35-year veteran of the healthcare and pharmaceutical industry. He has worked over 14 years in positions in the pharmaceutical and primary care industry in the US, South America, Far East, Asia Pacific, before returning to his native Pakistan in 1993. He is currently engaged with various civic, cultural, and educational organizations. He served as the president of the board of directors of the World Wildlife Federation Pakistan and was on its board for 6 years. He is currently on the board of Zindagi Trust and also is on the board for the Iqbal Ahmed Center for Public Education. He is chairman of the board of trustees of the award-winning civic organization Peace Niche, T2F, and he has committed personal, human, and financial resources to campaigns and programs in sports, education, healthcare, culture, and environmental preservation. The EACP Film Awards for 2020
were honored by 3 esteemed judges. I'd like to introduce our first judge, Mr. Saqib Malik. Saqib is a filmmaker who's been a part of the Pakistan media industry since 1988, having produced and directed television commercials and music videos for over 30 years. Saqib made his feature film Baji in 2018, which was featured in the KLF last year. Baji was not only a success at the local box office, but was also part of the official selection at several international film festivals. A lifelong fan of Pakistan cinema, Saqib has also served as jury member on various platforms in the country. He has written extensively on culture and cinema for Dawn and Herald. Our second jury member who is present with us today is Ms. Sakina Sumo, who needs no introduction, is an actress, a director, producer. She has received recognition throughout Pakistan for her outstanding performance in Diwari and Jungle, for which she got nominated for the PTV Supporting Actor Award. Since 2005, she has been working behind the camera as a director and producer, including some of her critically acclaimed work, such as Mohabbat Sabka Sitara Hai. In 2011, she won the Tamgha Imtiaz Civil Award in recognition for her work. She was a juror for Pakistan Academy Award Selection Committee. She has directed and produced her first feature film, Intizar, which was released in 2020. In the same year, she was awarded the Presidential Pride of Performance by the Government of Pakistan for her remarkable services. Our third juror for this film awards was Asim Abbasi, who could not be present today. Asim Abbasi is a British Pakistani film director, screenwriter, and producer. Asim's most recent project, Jurels, a 10-part web series that he created, wrote, and directed, was released in 2020 and has been cited as a revolutionary show for the Pakistan film industry. Asim's debut feature film as a writer-director for Cake opened theatrically in 2018 to critical acclaim. It was the first Urdu Pakistani film to have its world premiere at West End Leicester Square and won Asim the Best Director Award at the UK Asian Film Festival. Cake also won the awards for Best Film at the Tasveer South Asia Film Festival and South Asia Film Festival of Montreal, and was Pakistan's official entry for the Best Foreign Language Film category at the Oscars 2019. I am pleased to welcome our panel and thank you so much for being part of the jury. When we were deciding, every year we decide a theme that is given to prospective filmmakers for the EACP Film Awards. And when we were deciding what this year's topic would be, we could come up with nothing else but what have you learned from the pandemic? Because 2020 was a year that cannot be described. In the human history, none of us have seen a year quite like 2020. The year brought us the pandemic, lockdowns, sickness, worry, and had brought us, the whole world down to its knees. So we brought this topic as a challenge for our prospective submitters to bring their thoughts and their creativity on what they learned during the pandemic. I'd like to begin the discussion with posing the question to all of you as to what you learned from this pandemic. Ali Saab, would you like to begin? जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो. तो देखिए, मैंने एज एक पाकिस्तानी बाशिंदे और सिटीज़न शहरी के लिए हैसियत से जो मैंने सीखा, वो ये सीखा कि, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे हुक्मरान और दुनिया के हुक्मरान ये सीखेंगे कि सेहत कितनी अहम है किसी कौम को की बका के लिए और किसी कौम को आगे बढ़ने के लिए. मेरा ये ख़्याल है कि अगर आप दुनिया में बड़े से बड़े मुल्क को भी देखें, जैसे अमेरिका को देखें, तो उसमें
جو وہ صحت کے اوپر، پرائمری ہیلتھ کے اوپر اور جو پریونٹیو ہیلتھ کے اوپر اپنے باشندوں کی جو خرچ کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، اخراجات کرتے ہیں، وہ جی ڈی پی کا ایک بہت تھوڑا سا پرسنٹ ہے. اور جو وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے لیے خرچ کرتے ہیں، جنگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا حصہ ہے ان کی آمدنی کا. اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی امپائر جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی امپائر ہے، وہ یعنی سماجی، اقتصادی اور ایون اسپریچولی وہ تقریباً بیٹھ گئی ہے، گھٹنے ٹیک دیے ہیں اس نے. اور جن لوگوں نے اور اب اگر آپ ڈیولپنگ ممالک میں آ جائیں، اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو ہم تقریباً دنیا میں اپنی آمدنی کا سب سے کم پرسنٹ ایز اے جی ڈی پی آف ہیلتھ خرچ کرتے ہیں. پچھلے 2-3 سالوں تک ہم تقریباً لیس دین 1%، 1% سے کم خرچ کرتے تھے. اور ہم جو ہے ہم دوسری چیزوں کے اوپر، جنگ اور جنگ کی تیاری کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے بہت بڑا پرسنٹ خرچ کرتے ہیں جی ڈی پی کا. اگر آپ دوسرے ممالک کو دیکھیں، الجیریا کو، ایون بنگلہ دیش کو، ایون وہ لوگ تقریباً 11% سے 7% سے، جو سب سے کم ہے وہ بنگلہ دیش خرچ کرتا ہے، وہ 4.5% آف دا جی ڈی پی آن ہیلتھ. اس کی وجہ سے اگر آپ انفینٹ مورٹالٹی ریٹس دیکھیں بنگلہ دیش میں، میٹرنل مورٹالٹی ریٹ دیکھیں تو وہ بہت ہم سے جو ہیں وہ آدھے ہیں. اور آج پاکستان نے 0.2% آف پاپولیشن کو ویکسینیٹ کیا، اور بنگلہ دیش جیسے ملک نے 7% آف پاپولیشن کو کیا ہے، جبکہ وہاں پہ کوئی ذرائع نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلاصتاً میں یہ کہوں گا کہ ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہیروز ہیں ہمارے ملک کے، وہ ڈاکٹرز بھی ہیں، وہ لوگ ہیں جو فرنٹ لائن پہ جنہوں نے جانیں بچاتے ہیں، چاہے امن ہو، چاہے جنگ ہو، چاہے زلزلہ ہو، چاہے سیلاب ہو، چاہے طوفان ہو، چاہے کہ دوسری وبا ہو. اور آپ کو یاد، آپ لوگ سب ماشاءاللہ یہاں پہ جو بہت ہی لومنریز بیٹھے ہیں، اور تاریخ کے بھی اور دوسروں کے، ہم کو پتہ ہے کہ ہماری 100 سال میں کتنی وبائیں آئی ہیں، اس نے ہمارے اوپر کتنی آفتیں ڈالی ہیں عام آدمیوں کے اوپر. تو یہ ہمارے ہیروز ہیں. ہماری کمپنی نے ایک بہت بڑی سیریز بنائی تھی جی، وی سلیوٹ آر ہیروز، اور اس کے اندر ہم نے جو شہید ہوئے ڈاکٹرز ان کے اوپر موویز بنائیں، ڈاکیومنٹریز بنائیں. ہم نے یہ بہت اس کو عام کیا کہ جی دیکھیں ہمارے ہیروز جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور جو کہ عوام کے مسئلوں کو آگے کرتے ہیں، وہ آپ لوگ ہیں فلم میکرز. اور وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ نرسز ہیں، وہ ایدی کے گاڑی کے ڈرائیورز ہیں، وہ ہیں جو لاشوں کو دھوتے ہیں، غسل دیتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، ان کی تدفین کرتے ہیں. اور وہ لوگ ہمارے صحیح ہیروز ہیں. ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ ایک ہی طبقے کے لوگ جو ہیں وہ ہیرو ہوتے ہیں. مگر میں امید کرتا ہوں کہ اگر جس طرح سے میں نے کچھ سبق سیکھا ہے اس سے، تو اگر دوسرے بھی لوگ ہم سے سبق سیکھیں کہ یہ لوگ بھی ہمارے ہیروز ہیں، اور ان کو بھی اتنی ہی، اگر آپ ڈاکٹرز کی تنخواہ دیکھیں تو اتنی کم ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے. آج سے جب میں نے یہ ہیلتھ کیئر میں پاکستان میں آیا باہر سے 15 سال رہنے کے بعد، تو میں نے یہ دیکھا کہ جو ایک ڈاکٹر 5 سال کی گریجویشن کے بعد وہ اس کی تنخواہ ہوتی تھی، وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی 3,500 یا 4,000 روپے تنخواہ ہوتی تھی. اس وقت ایک گاڑی کے ڈرائیور کی بھی اتنی ہوتی تھی. تو ہم اتنا ترجیح دیتے ہیں ہیلتھ کیئر کو، اور اس کا نتیجہ یہ ہے
کہ آج نہ ہمارے یہاں ویکسین بنتی ہے نہ ہمارے یہاں دوسری چیزیں ہوتی ہیں. تو میں بس یہ میں سمجھتا ہوں میں نے سیکھا. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اتنا وقت نکال کے یہ کیا, اور اس سے ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو بہت عزت افزائی ہوتی ہے. اور تقریباً ساری جو انہوں نے فلمیں آج تک بنائی ہیں پچھلے 12 سال میں جب سے ہم نے یہ کیا ہے, وہ سماجی مسئلوں کے اوپر بنائی ہیں انہوں نے. تو آپ کی وجہ سے بہت ان کو حوصلہ افزائی ہوگی, عزت افزائی ہوگی. اور یہاں افتخار عاری صاحب بیٹھے ہیں, ان کی پریزنس سے تو ان کا میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایمان تازہ ہوگا. شکریہ. Thank you so much, Khalid صاحب. ثاقب. خالد صاحب نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں and talked so much in depth about such important things کہ anything I say now will seem utterly irrelevant. But یہ کہ میں آپ سے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اس سال I mean it's like a real turning point at least in our lives. یہ جو سال گزرا ہے in the lives of human civilization I would say, or currently our civilization, modern civilization. پچھلے سال اسی کمرے میں اتنی رونق تھی اور اتنے لوگ تھے, اور آج ہم جس طرح بیٹھے ہیں یہاں پہ, اور جس طرح یہ ایونٹ زیادہ تر ڈیجیٹلی ہو رہا ہے, اور آئی تھنک آن لوکیشن آپ کا ہی شاید یہ ایک ایونٹ ہے, تو دنیا کتنی بدل گئی ہے. بٹ اٹ آلسو شوز دی اڈیپٹیبلٹی آف ہیومن بینگس کہ بس we live and learn and we keep going. But a couple of things that I personally learned this year. One, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ سے مائنڈ میں رہتی ہیں لیکن فور فرنٹ پہ نہیں رہتی, کیونکہ انسان 90% آف دا ٹائم اتنی یوزلیس چیزوں میں لگا رہتا ہے just to keep the engine of life running, and you realize that how much of our time is occupied by completely irrelevant things, whether they are even related to work, whether they're related to conversations you have with other people, whether it's just about the day-to-day act of living. And one realized that one can do without so many of those things. اور بہت ساری جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہم بالکل درگزر کر دیتے ہیں, ان کی کتنی امپورٹنس ہے. larger issues, like environment, as to how we are living as a species and the imprint that we are leaving, and how we have come to the point today کہ ہم نے خود اپنی لائفز کو امپیرل کر دیا ہے. Of course this is a pandemic and we can't really blame anyone or anything, but it does bring into focus issues such as the environment, global warming, inequality in the world, power relations within countries. At a very personal level, I think جو دو بہت بڑے لیسنز ہیں. ایک, the importance of self-sufficiency in terms of individual self-sufficiency, کیونکہ ہمیں بہت سارے لوگوں کو صرف اپنے آپ سے ریلیٹ کرنا تھا اس سال, when you don't have all the other buffers یا all the other distractions. تو اپنے آپ سے ریلیٹ کرنا, whether learning how to live with yourself or live with your thoughts or live with your company, وہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کمیونٹی بلڈنگ, کہ how we are part of the larger community and we can't live without that larger community and the support of that community, and how it's very important to build little communities within the larger community. I think آپ کا اس سال کا جو submissions تھیں for the EACP Gets Pharma Awards 2020, they focused on a lot of these issues about community building, about the relation of the individual within the larger society and within the pandemic, and of course other broader issues as to where we are in the world. اور ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ it also made me proud to be doing what we do as a part of the media and entertainment industry, as part of the creative industry, as part of content creators, because جب اتنی چیزیں ہم سے چھین لی گئیں اور ہم نہیں کر سکے تو بہت سارے لوگوں نے اپنا ٹائم کیسے گزارا. ایرتغرل سب نے دیکھا, لوگوں نے سوشل میڈیا پہ, ٹی وی پہ فلمیں دیکھیں, those who could afford it, so Netflix. So in a way
content creators and creative people also filled the void in so many people's lives. And ہماری انڈسٹری کو کبھی عزت نہیں ملتی ہے, ہم جو کام کرتے ہیں بہت کم. سکینہ جی would know as an actor, as a director, we're always kind of sidelines کے بس entertainers ہیں. But I think we did our bit in this very trying moment to provide relief to a lot of people. And I guess in some ways we played a little role. Sakina ji. Thank you so much, Saqib. Sakina. سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ ہم لوگوں کو تھینک یو فار ہیونگ اس ہیئر. اور جو مجھے آپ لوگوں کی چیز اچھی اس لیے لگی کہ آپ جو واحد پلیٹ فارم ہے پاکستان سے جو نئی جنریشن ینگ لوگوں کو آپ نے پلیٹ فارم دیا ہے کہ ٹو ٹیل اسٹوریز, کہ کتنی امپورٹنٹ ہے ٹو ٹیل اسٹوری. آپ ان کو ڈٹیچ کر رہے ہیں بالی ووڈ سے, آپ ڈٹیچ کر رہے ہیں ان کو ویسٹرن انفلوئنس سے, لیکن یہ ہے کہ سمپلی آپ نے یہ کیا جو مجھے یہ چیز اچھی لگی کہ آپ نے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا کہ آپ اپنی اسٹوریاں بتائیں, ایک ٹاپک دے دیا. اور اس لیے اب یہ جو لوگ نکلے ہیں ان سے, ان کو دل بھی فلم میکرز, کیونکہ ان کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا. میرا اپنا ذاتی یہ ہے کہ ان کے اوپر بالی ووڈ کا کوئی اثر نہیں ہوگا. دے ول لک فار دا سبجیکٹس, دے ول ٹیل اسٹوریز اباؤٹ آور پیپل. اینڈ ایک جیسے ایمپیتھی آپ نے ڈالی ان کے ذہنوں میں, ان کے دل میں. جو دو فلم سے میں متاثر ہوئی ان میں ایمپیتھی تھی, کیونکہ ہم ظاہر ان کو آرٹ کے حوالے سے کرائٹیریا پہ نہیں جج کر رہے تھے, ہم ان کو جج کر رہے تھے جیسے میں کہ اسٹوری ٹیلنگ پہ اور ایمپیتھی پہ, کہ کتنی ان کی اسٹوری میں اور ڈائلاگس میں ایمپیتھی ہے دوسرے انسان کے لیے. میں سمجھتی ہوں پرسنلی کہ اگر کسی ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے ایمپیتھی نہیں ہے تو پھر وہ بیکار انسان ہے. تو ہماری جو لیک کرتی تھی وہ پوری دنیا میں بلکہ وہ ایمپیتھی لیک کرتی تھی. یہ بیماری نے ورلڈ وائڈ, جیسا کہ آپ نے کہا کہ سپر طاقتوں کو بھی گھٹنے ٹکوا دیے, وہ کلیپس ہو گئے. اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے, پاکستان نے جو ارلی, مجھے کریڈٹ دینا پڑے گا سی ایم مراد علی شاہ کو, کہ انہوں نے سخت لاک ڈاؤن کر کے پہلے 2 ہفتے میں آگے کر دی کہانی. تو پاکستانی کو ذرا جھٹکا آیا کہ یہ کچھ چیز ہے, تو پھر بعد میں آ گئے سمارٹ لاک ڈاؤن پہ, لیکن پاتھ انہوں نے لے کیا. تو کیا ہے کہ ہماری نیشن, جو لوگ کہتے ہیں کہ جاہل قوم ہے, فلاں ہے, ڈمکانا ہے, لیکن انہوں نے دے گاٹ دا میسج ان 2 ہفتوں میں. تو انہوں نے کہا یہ کوئی وبا ہے اگر ہم نے اس پہ سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا. اور پی ایم نے بالکل اچھا کیا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن دے کے کہ ہمارے غریب جو ڈیلی ویجز ہیں وہ مر جاتے, وہ کہاں سے پیسے لاتے. تو اس لیے انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ یہ کیا, جہاں برٹن, جرمنی, ٹرکی نہیں, اٹلی اور امریکہ, ان سے بہت غلطیاں ہوئیں. اور ان کے اسپیشلی امریکہ اور انگلینڈ تو بہت ہی برے حال میں, کیونکہ ان کو فریڈم چاہیے تھا. ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ فریڈم ہے, لیکن ان کو جب یہ جکڑ میں آ گئے تو ان سے برداشت نہیں ہوا اور وہ باہر نکل گئے. جب نکل گئے تو انہوں نے پھیلا دیا تو وہ کنٹرول میں نہ رہا. تو آج وہ برٹن والے اور انگلینڈ والے اور بھگت رہے ہیں. جرمنی نے کنٹرول کر لیا. پاکستان نے بہت اچھا کہ جو آپ انسنگ ہیروز کی بات کر رہے تھے نا, یہ کریڈٹ جاتا ہے غریب غربوں کو, ڈیلی ویجز کے, کہ انہوں نے جو ہے اس بات کو سمجھا اور وہ ان کو کنٹرول کر لیا, جو یہ ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستانی قوم کے لیے. تو میں نے یہ سیکھا کہ ایک ایمپیتھی, اور دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی وبا آتی ہے تو غریب, امیر, فقیر, بادشاہ سب ایک ہی گاڑی میں سوار ہیں, ایک ہی بوٹ میں ہیں. تو آپ ہی یعنی کہ اسٹیٹس کا کوئی ویلیو نہیں ہے, انسانیت ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے انسان کے لیے. دیکھیے آپ جب آدمی جب مر جاتا ہے تو کچھ نہیں لے کے جاتا ہے, چاہے آپ امیر ہیں چاہے غریب ہیں. ایسے بھی انسان کو ہم نے دیکھا جو ہیرڈس کے جو ہے وہ 800 پاؤنڈ کے جو ہے وہ جوتے پہنتے تھے. آخر میں جب ایمبولنس آئی تو ان کو اسی بیگ میں جو ہے ڈال کے لے جایا گیا.
جو کہ ٹائز بھی اور اس کی بھی تو یہ کیا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنا رول کیسے پلے. ثاقب کے لیے ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی کہانیاں لیں اور تھاٹ پرووکنگ اسٹوریاں لیں کہ ہم میسیج جو ہے وہ آگے پہنچا سکیں اور لوگوں کو ہیلپ کر سکیں اور کویشچنز ریز کر سکیں. ہمارا کام ہے ریزنگ کویشچنز ناٹ آنسرنگ, کہ آپ نے ریز کریں کویشچن, آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں. لہٰذا میری کہانیاں, جب میں نے فلم بنائی پہلی فلم, تو کوئی بھی ڈائریکٹر یا انڈیپینڈنٹ فلم میکر اپنے پیسے لگا کے 2 بڈھوں کی کہانی نہیں پیش کر سکتا, لیکن آئی ڈیڈ. میرے میل لیڈ جو تھے, وہ مین لیڈ جو تھے, وہ خالد احمد صاحب اینڈ سمینہ احمد, اور ان کی بیٹی کی کہانی تھی. خالد صاحب گاٹ دی ایوارڈ, بیسٹ ایکٹر ایوارڈ ان نیو یارک ہارلم فلم انٹرنیشنل فلم میں, کیونکہ وہ اتنے کنونسنگ تھے, کیونکہ اسٹوری ٹیلنگ بہت, ہمارا ایمفسس تھا اسٹوری ٹیلنگ پہ اور میسیج کے اوپر. تو ہر انسان, ہم 4 لوگ ہیں, ہم ڈفرینٹ لوگ ہیں, ہمارا ویژن بھی ڈفرینٹ ہوگا اور ہمارا طریقہ کار بھی ڈفرینٹ ہوگا. ہمارے ملک میں ہر قسم کے لوگ ہیں, ہر قسم کی آڈینس ہے. یہاں بالی ووڈ والے بھی ہیں اور اسٹوری ٹیلر والے بھی ہیں, اور آرٹ ہاؤس سنیما کے لیے بھی جو کام کرتے ہیں لائک میرے لیے جیسے لوگ, تو وہ بھی ہیں. تو لہٰذا مجھے آپ لوگوں کی یہ چیز بڑی اچھی لگی کہ آپ پلیٹ فارم دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آؤ کہانیاں بتاؤ اور اپنے ہی اس میں سے کہانیاں لاؤ, اپنے ہی اس میں سے, اور جو ہے اس سے بہت نوجوان کے لیے جو ہے نا ایک پاتھ آپ نے لے کر دیا ہے. اب آگے ان کا نصیب ہے, اور یہ آپ کرتے رہیں گے تو یہ بہت ہی ایک زبردست پارٹ پلے کر رہے ہیں آپ اپنے ملک کے لیے. کاش کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بنائے اس طرح کا کہ ہم بھی کوئی آرٹ ہاؤس کھولیں کہ ہم لوگوں کو ٹرین کر سکیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے اور آپ ہیلپ کر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کو, اور ان کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں جو کہ کوئی اور نہیں دے سکتا تھا, جو ہم نہیں دے سکتے تھے, جو آپ نے دیا. تو لہٰذا یہی ہم نے سیکھا ہے, اور الوننس سیکھی ہے کہ ہاؤ ٹو انجوائے یور کمپنی. الون اور لونلی ہونے میں بہت فرق ہے. تو اب ہم لاک ڈاؤن میں آ گئے, میں تو انگلینڈ میں تھی, لاک ڈاؤن میں تھی. لکیلی آئی ایم ہیئر کیونکہ میں لوکیشن کیری کے اس کے لیے آئی تھی, ریکی کے لیے. تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ایک رشین فلم میکر ہے جو میرا, اب تو ان کا انتقال ہو گیا, تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اپنی کمپنی انجوائے کریں. یعنی کہ بہت کچھ مٹیریل ہوتا ہے ہمیں پڑھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, ہم اپنی کمپنی انجوائے کر سکیں جو. لیکن اور دوسرا یہ ہو گیا کہ ڈیجیٹل نے آ کے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا. یعنی کہ پہلے آہستہ فون کال ہٹی, واٹس ایپ آ گیا, دعوتیں بھی واٹس ایپ پہ آنا شروع ہو گئیں, یعنی خط و کتاب سب کچھ, یعنی فون کا بھی ہیومن ٹچ تو چھوڑیں, فون کا بھی جو ہے ختم ہو گیا. واٹس ایپ نے کام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ ہیومن ٹچ کتنا امپورٹنٹ ہے. وی کریو فار کمپنی, ہم ڈھونڈتے ہیں, اور اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم جا کے لوگوں کو, اپنے لوگوں کو حق کر سکیں اور اپنے بچوں کو اور فیملی کو جا سکیں, گیٹ ٹوگیدر کر سکیں. تو یہ ہیومن ٹچ کتنا امپورٹنٹ ہے وہ ہمیں اس بیماری نے سکھایا. بس اتنا کہوں گی. آئی تھنک لمبی ہو گئی میری بات. نہیں, تھینک یو سو مچ. سکینہ, آپ کی ایک بات مجھے بہت ہٹ کی جا کے, وین یو سیڈ کہ الون ہونے اور لونلی ہونے میں بہت فرق ہے. اینڈ آئی ایگری ود یو. آئی تھنک فار ایوری ون ہوز, and nobody has escaped the pandemic, and has faced being alone and doing a little bit of introspection. I think we all went through it, and it was a cathartic moment for the entire humanity. So I would like to show you an introductory video that Getz Pharma had produced for the ASAP Film Awards when we decided on the topic, what have you learned from the pandemic. Can we please have that video on? And مجھے 30 سیکنڈ کا ایک بات عرض کر سکتا ہوں؟ جی بالکل. میں معذرت چاہتا ہوں, میں بھول گیا کہ ہمارے یعنی ہم ان کو رہنمائی کہیں گے, اور استاد بھی اور محسن بھی, اور میں سمجھتا ہوں اس ملک کے بہت بڑے سائنسدان اور مورخ بھی تھوڑے بہت, اور یعنی پیپلز ہسٹری بتاتے ہیں. وہ جو ڈاکٹر پرویز سربوئے صاحب, انہوں نے یہ جو اقبال احمد سینٹر پبلک ایجوکیشن انہوں نے ہی تشکیل دیا, بنایا,
اور یہ جو آئیڈیا تھا یہ بھی انہی کا تھا, اور کافی عرصے تک تو آتے رہے, مگر پچھلے 1-2 سال سے, اس سال تو کووڈ کی وجہ سے نہیں آ سکے, سو وی مس ہم اینڈ وی تھینک ہم, اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کی تشکیل دی. اور میں ان لوگوں سے میں ہر سال یہی کہتا ہوں, میں آج پھر ذرا سا کہوں گا, جو لوگ اقبال احمد صاحب کو نہیں جانتے, اگین وہ اس ملک کے بہت بڑے ہیرو ہیں. ہسٹورینز بھی ہیرو ہوتے ہیں بشرطے کہ وہ لوگوں کی, عوام کی تاریخ بتائیں, نہ کہ ان لوگوں کی جنہوں نے عوام کے ساتھ ناانصافی کی ہے. تو وہ جو ہیں وہ اقبال احمد صاحب ہیں. وہ آپ لوگ جو لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں پلیز ان کے بارے میں پڑھیں. اقبال احمد صاحب کی ایک اقبال احمد سینٹر فار پبلک ایجوکیشن کی ایک ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر ضرور وزٹ کریں, اور وہاں پہ بہت سی ان کی لائف کے بارے میں, انہوں نے جو باتیں کہیں, ان کے آرٹیکلز, انہوں نے جو تاریخ بتائی, انہوں نے جو 1971 میں جب پاکستان افغان وار میں داخل ہو رہا تھا, انہوں نے جو باتیں بتائیں کہ کیا ہوگا اگر ہم اس میں گئیں, ایسا لگتا ہے کہ پرسوں رات کو کسی نے بیٹھ کے لکھا ہے. تو وہ ضرور پڑھیں ان کو. بدقسمتی سے ایسے مورخوں کی تاریخ عام مین اسٹریم میں نہیں آتی, مگر میں سمجھتا ہوں یہ ہم عوام کا, لوگوں کا, باشندوں کا, سٹیزنز کا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو, اس سچائی کو آگے کریں. شکریہ. جی بالکل خالد صاحب. جی آپ کریں, میرے تو ساتھ نہیں ہے کہ میں ان کو کر سکوں متعارف. نہیں عائشہ, میں کہہ رہی تھی, میں نے افتخار عارف صاحب کو, ان کی مجھے شاعری بہت پسند ہے, میں اکثر پڑھتی ہوں, اور میرے فیس بک کے فرینڈ بھی ہیں. تو مجھے اچھا لگا, ایک دم سے پلیزنٹ سرپرائز تھا کہ افتخار عارف صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. It's an honor, sir, to have you in the audience. Yes, of course. آپ کا پروگرام کسوٹی ہم بھول نہیں سکتے. And it's a complete honor to have you in the audience, sir. Thank you so much. عائشہ, ایک بات اور میں ایڈ کروں گی آپ کی اجازت کے ساتھ. الاؤ می پلیز. ابھی 23 مارچ کو مجھے پریزیڈنٹ ایوارڈ ملا, جو ہم نے گورنر ہاؤس میں ریسیو کیا. میرے اور ایک انٹیریئر سندھ سے ایک میوزیشین تھے, ان کو, اور ایک حیدرآباد کی ایک لٹریچر میں بہت بڑا نام ہے ان کا, مہتاب محبوب, ان کو ایوارڈ ملا 15 میں سے, اور طلعت حسین صاحب, 4 کو نکال کے 11 لوگ ایکسپرٹ اپنی فیلڈ میں جو ماسٹرز تھے اسکلز میں, ان کو ایوارڈ دیا. اس میں ڈاکٹرز تھے, اس میں سائنٹسٹ تھے, اس میں NGO کی سبینہ کھتری تھی, اور بہت سارے جو تھے, کوئی ایڈس پہ کام کر رہا ہے, کوئی کس چیز پہ کام کر رہا ہے, کوئی وہ بھی تھے جنہوں نے کو فاؤنڈر آف انڈس ہاسپٹل, میں ان کا نام بھول گئی ہوں, محمود سم تھنگ. تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صرف ہماری شکلیں نظر آتی ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کے ایوارڈ صرف ایکٹروں کو اور سنگروں کو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. یعنی کہ 15 ایوارڈز تھے گورنر ہاؤس میں, اس میں سے 4 تھے پرفارمنگ آرٹ کے, باقی سارے ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ تھے, اور ٹیچرز تھے, اور NGOs کے تھے. تو پتہ نہیں کیوں لوگ اتنے ہمارے وہ ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایکٹروں کو ایوارڈ دیا جاتا ہے. تو میں نے یہ صرف آپ کا اپرچونٹی لے کے یہ کلیریفیکیشن دینا چاہتی تھی کہ پاکستان اور پرائڈ آف پرفارمنس والے جو بھی ہیں وہ کبھی بھی اگنور نہیں کرتے ہیں, جو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم بلکہ بونس ہوتے ہیں جیسے, لیکن وہ انہی لوگوں کو نوازتے ہیں ایوارڈ جو کہ ملک کے لیے انہوں نے اپنا پارٹ پلے کیا ہے, اور جو کرافٹ میں اپنی فیلڈ میں ماسٹر کی حیثیت رکھتے ہیں, ان کو یہ ایوارڈ ملتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. میں دعا کرتا ہوں کہ ایک دن وہ آئے گا ہمارے ملک میں بھی انشاءاللہ, کہ ہمارے جو مین شاہراہیں ہوں گی وہاں پہ بڑے بڑے شاعروں کے نام پہ ہوں گی, اور وہ فلم میکرز کے نام پہ ہوں گی, مصنف ادیبوں کے نام پہ ہوں گی. میں جب پہلی مرتبہ سینٹرل ایشیا گیا, روس کے بالکل ان کے ڈسممبرمنٹ کے بعد, بالکل سمجھے پہلے سال تھا, تو جتنے بھی طنز ہیں جو ازبکستان اور کرغزستان اور قزاقستان, وہاں پہ جو ایک چیز میں نے دیکھی کہ جو نام تھے, تو میں نے اپنے ہوسٹ سے پوچھا کہ یہ کون سا ہے. پتہ چلا یہ بہت بڑے شاعر ہیں, یہ کون کے مجسمہ بنا ہوا ہے, یہ کون ہیں, یہ جو ہیں یہ بہت بڑے ادیب تھے, یہ بہت بڑے سائنسدان تھے, یہ بہت بڑے ٹیچر تھے. ایک ہم چھوٹے سے شہر میں گئے, وہاں کے ایک اسکول کا پرنسپل تھا, اس کا مجسمہ بنا ہوا تھا, اور وہ 100 سال سے بنا ہوا تھا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے اتنی اچھی بات کہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے جو سائنسدان ہیں ان کو اب کچھ کووڈ نے شاید سکھایا ہے کہ ان کو بھی تھوڑے ایوارڈ دیے جائیں استادوں کو، مگر میں سمجھتا ہوں جو مورخ ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، جن کو سارے دنیا میں لوگ چاہتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں، ہمارے ملک میں ان شاہراہوں پہ ان کے جو نام نہیں ہوتا ان کا. آپ کو پتہ ہے فیض احمد صاحب کی جو ان کے نام ایک چھوٹی سی سڑک ہے کورنگی میں، سبین محمود کے نام کورنگی میں کوئی ایک چھوٹی سی گلی ہے ان کی ہے ان کے نام کی. تو شاید ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم کریں، اور میں سمجھتا ہوں جب ہی آ سکتا ہے جب ہم لوگ اور آپ لوگ، جو آپ لوگ کے پاس بڑی پاور ہے میڈیا کے اندر اور اس کے اندر، آپ یہ کسی طرح سے کہہ سکیں بالکل کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں. بالکل بالکل یہ ہمارے ہیروز ہیں. کیمبرج میں جہاں علامہ اقبال صاحب پڑھے، جس بلڈنگ میں رہے تھے، اس بلڈنگ کا نام انہوں نے اقبال ہاؤس رکھا ہے. تو میری بیٹی جب کیمبرج میں پڑھ رہی تھی تو وہ سائیکل پہ جا رہی تھی تو اس نے اقبال ہاؤس دیکھا اور فوراً فوٹو لے کے اور مجھے بھیجا. علامہ اقبال یہاں رہا کرتے تھے. اینڈ تہران میں آپ جا کے دیکھیں، تہران میں اقبال لاہوری کے نام سے، کیونکہ یہ جب گئے تھے فارسی وہاں سے انہوں نے پڑھی تھی، تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا افتخار عارف صاحب کو یہ بات کا. وہاں اقبال لاہوری کے نام سے جو ہے وہ ایک گلی ہے یا ایریا ہے کہنا چاہیے، اور میرا خیال ہے جرمنی میں بھی ہے. یہ ہے. چلیں آپ اپنا کنٹینیو کریں. Yeah, I think we are getting towards the end of the program, and before further ado, I'd just like to have a quick discussion on the kind of films that we were shortlisted for this year, and then I'll introduce and announce the runner-up and the winners for this year. تو آپ لوگوں نے ہماری شارٹ لسٹڈ ویڈیوز دیکھیں جو ہمارے پاس سبمیشنز آئی تھیں، اینڈ ماشاء اللہ وی ہیڈ کوائٹ اے فیو. اینڈ جو بھی ہمارے پاس ابھی بھی جو آپ کو شارٹ لسٹڈ ویڈیوز ملی تھیں، میرا خیال سے دے ور ایکسیپشنل. آپ لوگوں کے کیا ویوز تھے؟ جو فلمیں ہم نے چوز کی، جو فلمیں آپ لوگوں نے شارٹ لسٹڈ ویڈیوز دیکھے، ساری کی can you have your mic? ساری کی Yeah, I just wanted to get your point of view کہ آپ نے ہمارے جو سبمیٹرز تھے، جو ہمارے انٹریز آئی تھیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا ویو تھا؟ مطلب یہ آپ نے کیا ٹرینڈ دیکھا ان کا، اور آپ نے کیا دیکھا کس طرف رجحان ہے؟ کیونکہ یہ ہم نے کالجز میں جا کے اس کو مشہور کیا، جتنے عام کالجز بھی اور فلم میکنگ کالج میں ضرور ہم نے ان کو بھیجا وہاں کے طالب علموں کو کہ یہ ایسا کمپٹیشن ہے، آپ اس میں شمولیت کریں. تو اب یہ نوجوان لوگ ہیں، جیسے آپ نے بولا کہ یہ فلم میکرز ہیں فیوچر کے، اور ان کا یہ انفلوئنس نہیں ہے بہت زیادہ ان سے. تو آپ کا کیا خیال ہے، رجحان کیسا ہے، ٹیکنیکلٹی ان کی کیسی ہے، اور اس میں کیا کرنا چاہیے یہ کہ فلمس جو یہاں پہ فلم سکولز ہیں ان کو کیا چیز پڑھانی چاہیے؟ اور ہم ایک چھوٹی سی ہماری بھی کاوش ہے کہ ہم اگلے سال ایک فلم سکول کھول رہے ہیں، میں آپ سے اس کے بارے میں بات بھی کروں گا. تو وہ مفت ہوگا اور وہ عام بچوں کے لیے ہوگا، زبردست کام کو ہم ٹیسٹ کر کے کریں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے بارے میں، یعنی اس کے بارے فلم اسکول کے بارے میں نہیں وہ تو الگ کریں گے، یعنی رجحان کے بارے میں اور ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں لوگوں کی، اور آپ نے جو فلمیں سلیکٹ کریں کیوں سلیکٹ کریں، ان میں کیا اچھائی تھی؟ دیکھیے، پہلے آپ جانا چاہیں گے یا میں؟ اچھا، ہاں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے ساری فلمز دیکھیں اور سب کا اپنا ایک طریقہ تھا اسٹوری ٹیلنگ کا. ٹاپک آپ نے وہی دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کا طریقہ کار تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. کچھ میچور تھے، کچھ امیچور تھے، لیکن ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ مطلب یہ ہے کہ اچھے سے اچھے جو ہے وہ جتنی ان کی کیپیبلٹی تھی وہ انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا. یعنی دے میڈ دیز فلمز ود ہارٹ اینڈ سول. سو ان کی ایفرٹ جو ہے وہ ضائع نہیں جاتی. سب کا اپنا اپنا طریقہ کار تھا. لیکن مجھے آپ لوگوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان بچوں کو آپ نے اسٹوری ٹیلرز بنا دیا، کیونکہ دے آر گوئنگ ٹو ٹیل اسٹوریز، ناٹ میک فلمز، لیکن دے ٹیل اسٹوریز. ایمفیسس جو ہوگا وہ اسٹوری. کسی نے ہچکاک سے پوچھا تھا کہ آپ فلم کی کامیابی کا راز بتا دیں، اس نے کہا اسکرپٹ. 3 دفعہ پوچھا پھر بھی کہا اسکرپٹ، کہانی کہانی کہانی. تو اتنی کہانی امپورٹنٹ ہوتی ہے. بالکل. ہم لوگ کہانی کو چھوڑ دیں. دیکھیے نا،
عام انسان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کتنے مہنگے لینس لگا رہے ہیں, کتنے اچھے جو ہیں شارٹس لے رہے ہیں, وہ صرف کہانی دیکھ رہا ہے, ڈائلاگ سن رہا ہے. تو یہ تو ساری ٹھڑک جو ہے وہ ہماری ہوتی ہے, ڈائریکٹرز کی ہوتی ہے کہ ہم, اصغر فرہادی ایک ایرانین فلم میکر ہیں, ان سے یہ بات پوچھی گئی کہ آپ فلم لوگوں کے لیے بناتے ہیں یا اپنے لیے بناتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں دونوں کے لیے بناتا ہوں. تو انہوں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے کہانی جو میں دکھا رہا ہوں, سنا رہا ہوں, وہ لوگوں کے لیے ہے. جو اس میں لوازمات ہیں نا, مثال کے طور پہ کہ یہ بک شیلف ہے, اس بک شیلف میں جو لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن میں نے عمر خیام کی کتاب رکھی ہوئی ہے رومی کے ساتھ, یا فیض احمد فیض کی کتاب رکھی ہوئی ہے, یہ اس کا اپنا ٹیسٹ ہے, جو ڈائریکٹر کا ویژن ہے, جیسا وہ ہوگا وہ اسی طرح وہ چیز کو پیش کرے گا. لیکن ہم کہانی کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں, یہ تو لوازمات ہوتے ہیں بیچ میں. تو یہ آپ نے ان کو جو ہے, آپ نے ان کو فلم میکرز بنا دیا. اور جو لاسٹ فلمز جو ہم نے جو چوز کی, اس میں نے جو ایمپتھی والی بات کی تھی, اسپیشلی مجھے جو اچھی لگی تھی وہ لڑکی والی, جو پروٹاگنسٹ لڑکی تھی اور وہ انوائرمنٹس کی بات کر رہی تھی. تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ یہ ینگ لوگ دیکھیں گے, ان میں یہ ہے کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے درختوں کا اور ان چیزوں کا, Absolutely. اور اپنا And when ٹائم we جو ہے reveal the لوٹنا. winner, we'll show you the videos جس میں they'll be able to see. Saqib, anything you'd like to add? جی I'll just say a quick word. سب سے امپورٹنٹ تو یہ بات ہے جی کہ پلیٹ فارم ملنا پاکستان میں خاص طور پہ ینگ لوگوں کو ایک بہت ہی مشکل چیز ہے, چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو. اور فلم میکنگ تو ایک ایسی فیلڈ ہے which is like, you know, for every one filmmaker who succeeds, there are 200 that are trying to make it actually in the creative fields or in the sports fields. یہ ہے تو اگر زیادہ پلیٹ فارمز ملیں گے تو لوگ زیادہ کامیاب ہوں گے, زیادہ آئیں گے. میں نے اس فیلڈ میں مجھے تقریباً 35 ایئرز ہو گئے ہیں, and I've seen a huge change in Pakistan in terms of people wanting to study film, wanting to study advertising and communications. وہ پڑھ تو لیتے ہیں, اب ساری بڑی یونیورسٹیز اور کالجز میں فلم کے کورسز ہیں, لیکن وہ اپنا فن کہاں دکھائیں, ان کو کہاں موقع ملے. So I think Gets Pharma کا this is an excellent initiative that you did because it provided people with a voice, and getting a voice is the first step to being able to realize your potential or to, you know, create an identity. Films بہت مزیدار تھیں. Some were very experimental, some were very documentary style, some were full of empathy. So there was a range of emotions, a range of approaches, and a range of thought processes that went into the film, and that was very heartening to see that it provided a kaleidoscope of ideas from the minds of young filmmakers, and it was very refreshing and fruitful for me to be a part of this process. Let's now watch the runner-up. Yes. For the EACP 2020 award is the movie called Gulak. Can we have the video, please? میرا نام غلام رسول ہے اور میں ملیر کا رہنے والا ہوں. جب لاک ڈاؤن لگا تو ہر طرف افراتفری کا ماحول بن گیا تھا. لوگ ڈر و خوف میں جی رہے تھے. لوگوں کا کاروبار ختم ہو گیا تھا. غریب اور غریب ہو گیا. تو میں نے پھر ایک فیملی کی مدد میرا گلک توڑ کے کی. پھر مجھے خیال آیا کیوں نہ میں کچھ اور فیملی کے لیے گلک جمع کروں. تو اسٹارٹ میں نے 50 گلک لیے. یہ مجھے بڑے والے چاہیے 50. اور مختلف شاپ پر جا کر ریکویسٹ کی کہ میرا گلک رکھیں. السلام علیکم. میں اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں ایک کمپین شروع کر رہا ہوں جس سے ہم غریب لوگوں کی مدد کر سکیں. یہ گلک آپ اپنی دکان میں رکھیں. کوئی جو بھی آتا ہے آپ ان سے کہیں کہ اس میں تھوڑا بہت جتنا پیسہ ہو سکے وہ ڈالیں تاکہ اس سے میں دوسرے غریب لوگوں کی مدد کر سکوں. آپ اس میں تھوڑا تعاون کر کے اپنے پاس رکھیں. جو بھی آپ کے پاس آئے آپ ان سے کہیں گے اس میں کچھ نہ کچھ وہ ضرور کریں. آپ کا تعاون چاہیے اس میں. آپ بھی ایک گلک اپنی دکان پہ رکھ لیں تو صرف ایک گلک رکھ لیں اور اس سے غریبوں کی مدد ہو جائے. تو کچھ نے رکھ دیا اور کچھ نے بھگا دیا.
لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، لگا رہا اپنے اس کام میں۔ ایسے کافی دکانداروں نے میرا ساتھ دیا اور میں 200 گلک تک جا پہنچا۔ ایک ہفتہ میں دکان پہ گلک رکھتا، اس میں جو بھی پیسے جمع ہوتے پھر میں ضرورت مند فیملی کو وہ دے دیتا اور دوسرا گلک اسی شاپ میں رکھ دیتا، اور جب کسی کو گلک دیتا تو ان کی ویڈیو یا تصویر نہیں بناتا، کیونکہ مجھے ان کی سفید پوشی کا بھی خاص خیال رکھنا تھا۔ غلام بھائی نے جب مجھے کہا کہ وہ گلک رکھنا چاہتا ہے میری دکان میں اور مقصد بتایا تو میں نے فوراً ہاں کر دی۔ مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ ایک نوجوان اتنی محنت کر رہا ہے ضرورت مند کے لیے۔ وہ چاہتا تو اس لاک ڈاؤن میں خود آرام سے بھی بیٹھ سکتا تھا۔ آج 500 گلک تک یہ کارواں پہنچ چکا ہے۔ میرے دوست بولتے ہیں چھوڑتے کیوں نہیں یہ کام، ابھی تو لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ تو مجھے ایک قصہ یاد آ جاتا ہے۔ میں ایک فیملی کے پاس گیا گلک دینے، انہوں نے کہا کرونا آپ کے لیے بھلے زحمت ہے پر ہمارے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ پہلے بھوکے ہوتے تھے، کوئی پوچھتا نہیں تھا، ابھی آپ جیسے لوگ آتے ہیں مدد کرنے کے لیے، اس لیے میں نے اپنا کارواں جاری رکھا۔ جی جڏहिं लॉकडाउन लॻो त मां ॾाढो परेशान हुयुसि। मूंखे घर जे किराए जा पैसा बि कोन हुया, मालिक मकान ॾाढो तंग पिए कयो। गुलाम भाई मूंखे हिकिड़ो गुलक ॾिनो जेके मूं घर खोलियो त हुन में 16,000 रुपया, तंहिंजे करे मुंहिंजी ॾाढी मुश्किल आसान थी वई हली। میں نے اس پینڈیمک سے یہ سیکھا ہے چھوٹی سی شروعات سے بڑا کام ہو سکتا ہے۔ میں اپنے اس مشن کو آگے تک لے کے جاؤں گا۔ Can I now invite Qadir Iqbal, who's the producer and maker of this film, to receive the award from Khalid Saab and the judges. Amber, can you please bring up the prize? یہ ہمارے ایک کولیگ نے یہ بلکہ جو لے کر آئی ہیں انہوں نے ڈیزائن کیا تھا۔ Yes, she just handed it to you. Qadir Azrab, congratulations. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو ہے نا وہ میں آپ سب کا وہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا وہ ہمیں یہ موقع دیا۔ آج کل جو ایسے حالات ہیں اس میں جو یوتھ جو ہے وہ کسی اور سمت جا رہی ہے، تو اگر ایسی ایکٹیویٹیز اگر ہوتی رہیں گی تو جو ہم جیسے چھوٹے چھوٹے جو فلم میکرز جو ہیں وہ ایسی اسٹوریز جو ہے نا وہ بناتے رہیں گے تو یوتھ کو جو ہے نا وہ یہ اس میں بہت اچھا پلیٹ فارم ملے گا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو بہت شکریہ۔ Okay, let's move on to the winner of the Getz Pharma EACP Film Awards 2020, and the film was called The 2020 End World. Can we have the video, please? پانی
धूप लग रही है सलमान। बहुत। तो छाँव में चले जाओ। कहीं छाँव नहीं है, मगर यहाँ पर तो बहुत से दरख्त थे, वो कहाँ गए? काट दिए, घर बना दिए ताकि लोग रह सके। तो कहाँ हैं लोग सलमान? मर गए सब, कुछ कोरोना से, कुछ कली से, खाने की किल्लत की वजह से। बचे कुछ है, जानवर भी मर गए, पानी की नदियां भी सूख गई। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम हैं। हमने हमेशा कुदरत से खेला है। हमने हवा खराब की, हमने दरख्त काटे, हमने फैक्ट्रियों का केमिकल वाला पानी नदियों में, जमीनों में डाल दिया। उठो सलमान, उठो, खुद को जिंदा रखो अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए। तुम मेरा साथ नहीं दोगे? पीछे देखो। ये तबाही एक तोहफा है जो हमें हमारी हैवानियत के बदले मिला है। ये कायनात खुद की कीमत वसूलना जानती है और ये कीमत हमें अपनी जान देकर चुकानी होगी। और आज शायद इतने इंसान नहीं बचे जिनसे मैं ये मांग सकूं कि अब जितना बचा है उसे वो उसी तरह दोबारा सजा सके जैसे ये धरती हमारी ज़िंदगी संवारती है। मगर फिर भी आज इस खाली और वीरान दुनिया में मैं आवाज़ उठाकर आने वाली नस्लों से ये मांगता हूँ कि कभी भी इस धरती को ऐसा घाव न दे कि ये धरती दर्द से इतना चीख दे कि दोबारा ये किसी को दर्द पहुंचाने का मौका ही न दे। Wow, this movie had given me goosebumps, and I'd like to call the winner, Javed Iqbal Sumro. Amber, can you please give the trophy? Javed Iqbal Sumro is the winner for the Getz Pharma ESCP Film Awards 2020. बहुत बहुत मुबारक हो आपको जावेद. Can you turn on? जावेद, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्विकली, वी हैव 10 सेकंड्स। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मतलब ये मैंने पोजीशन हासिल की, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपनी वालदा का जिनकी दुआओं से मैंने ये हासिल की है। और स्पेशली थैंक्स टू गेट्स फार्मा जिन्होंने यानी डियर सर खालिद महमूद साहब, उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर हम नौजवान अपने इश्यूज़ को ज़ाहिर कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। स्पेशली थैंक जजेस जिन्होंने हमारे काम को सराहा, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, कंग्रेचुलेशंस, काम करते रहिए इतना ही अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑनलाइन व्यूअर्स, एंड दिस इज गुड बाय फ्रॉम द 12th Karachi Literature Festival. See you next year in person, inshallah. Thank you.